हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। मैं एक छोटे से गांव में रहने वाली एक वाजबी सी शक्ल की लड़की थी। मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी। हमारा एक छोटा सा खानदान था जिसमें मेरे चचा और मेरे वालिदैन रहते थे। हम निहायत कस्म पुरसी की जिंदगी गुजार रहे थे, जिनका एक छोटा सा घर था। ये घर भी अच्छे वक्तों में मेरे दादा ने बना रखा था, जिसके बायस आज खुशकिस्मती से हमारे सरों पर छत मौजूद थी। लेकिन मेरे चचा की आदतें बहुत बिगड़ी हुई थी। वो नशा करते थे और नशा खरीदने के लिए जब उनके पास पैसा ना होता तो घर में मौजूद जो भी चीज उनके हाथ लगती वो उसे चोरी करके बेच डालते और कर्जों के बोझ तले दबे रहते थे, क्योंकि वो पैसा लेकर नशे में और जुए में उड़ा दिया करते थे, लेकिन घर पर एक पैसा भी खर्च ना करते थे कि घर के अखराजात में कोई मदद कर सकें। इन्हें कोई एहसास न था। मेरे अम्मी अब्बू की शादी को भी 3 साल ही हुए थे कि एक एक्सीडेंट में मेरे बाप को फालिज का अटैक हुआ, जिसकी वजह से वो बहुत बीमार रहने लगे। जिस्म का एक हिस्सा मफलूज होने के बायस वो रोजी कमाने के लिए बाहर जाने से कासिर थे और घर में फाकों की नौबत आ पहुंची थी और मेरी माँ रोजाना की मेहनत मुशक्कत से जान की बाजी हार चुकी थी। घर के काम फिर मुलाजमा बनकर किसी और के घर के काम, बस इन्हीं मुशक्कतों ने उन्हें नहीफो नजार कर दिया था और वो हमें हमेशा के लिए दागे मफारकत दे चुकी थी। मेरे चचा भी कमाते नहीं थे, इसलिए वो चाहते थे कि कोई ऐसा वसीला बन जाए जिससे उनके कर्ज भी उतर जाएं और पैसा भी दोबारा आता रहे। इन्हें ऐसा कोई हल नहीं मिल रहा था तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने चचा और अपने मफलूज बाप की मुश्किलात का हल करने में मदद करूं। लेकिन मेरे चचा और मेरे बाप ने कुछ ऐसा किया कि मेरी रूह लरस गई। उन्होंने मिलकर मेरे साथ मैं इसी उम्र में अपनी इज्जत इतनी बार लुटा चुकी थी कि अब मुझे ना तो एहतजाज होता था और ना ही मैं रोती या चीखती चिल्लाती थी। मेरे चचा आए रोज मुझे किसी न किसी मर्द के सपुर्द कर दिया करते थे। मेरी बर्दाश्त खत्म होती जा रही थी और मेरी किस्मत भी ऐसी थी कि मेरे पास कोई ऐसा रिश्ता ना था जिससे मैं मदद तलब कर सकती या अपनी हिफाजत की दरख्वास्त कर सकती। जब मेरे चचा मुझे किसी के सपुर्द करते तो मेरे बाबा बिल्कुल चुप बुत बने खड़े रहते और सर झुकाए रखते, जैसे जमीन में कुछ ढूंढ रहे हों, क्योंकि मेरे अब्बू मफलूज थे और इनका दिमागी तवाजुन भी इतना ठीक ना था। काफी हद तक तो वो भी मफलूज हो चुका था कि वो किसी अच्छे बुरे में तमीज नहीं कर सकते थे। मेरे पास वारिस के नाम पर सिर्फ एक ही अब्बू थे और एक चचा। चचा एक हट्टे कट्टे मर्द थे, लेकिन नशे की लत ने उन्हें कहीं का ना छोड़ा था और उन्होंने अपनी सारी जवानी नशे की वजह से बर्बाद कर ली थी। मुझे याद है जब मैं 15 बरस की थी तो मुझे पैसों की खातिर जो कि कर्ज की अदायगी के लिए इस्तेमाल होने थे, मेरे चचा ने पहली बार किसी मर्द के हवाले किया था। मेरे चीखने चिल्लाने पर भी उनको कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि वो हर वक्त नशे में होते थे और हमारा घर बहुत गरीब था और हमारा एक छोटा और निहायत ही सस्ता सा घर था जो मेरे दादा ने अच्छे वक्तों में बना लिया था। इस छोटे घर के अब दो मालिक थे, एक मेरे चचा और एक मेरे अब्बा। मेरे अब्बा छोटी मोटी मजदूरियां करके घर चलाते थे, जबकि मेरे चचा तमाम पैसा नशे और जुए में उड़ा दिया करते थे। इन दोनों में ही इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस छोटे से घर को भी बेहतर हालत में रख सके। मेरे अम्मी अब्बा की शादी को अभी 3 साल ही गुजरे थे कि मेरे अब्बा एक हादसे का शिकार हुए और फालिज के अटैक से बिस्तर पर लग गए। घर में कमाने वाला तो कोई और था ही नहीं। मेरी माँ सारा दिन मुशक्कत करती और उन्हीं मुशक्कतों को बर्दाश्त करते करते मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। और जब उस कदर फाकों की नौबत आ गई तो मेरे चचा ने लोगों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। पैसे उधार लेते और जुए में उड़ा देते। कोई आमदन आने का जरिया नहीं था जिससे उधार लौटाए जाते। आए दिन कोई ना कोई अपने पैसे लेने के लिए दरवाजे पर दस्तक देता। मैं दरवाजा बंद करके घर में छुपी रहती और उधार देने वालों ने भी उधार देने से मना कर दिया और अपने पैसे वापस मांगना शुरू कर दिए। आए रोज कोई ना कोई लड़ने झगड़ने के लिए और पैसे मांगने के लिए आ जाता और मेरे चाचा इस वक्त तक घर से फरार रहते। एक दिन सुबह सुबह घर में कोई मर्द आ गया। मेरे चचा को भागने का मौका ना मिला और ना ही दरवाजा बंद करने का मौका मिला, जबकि मेरे अब्बा ने मुझे चाय बनाने के लिए कहा और जब चाय लेकर मैं आई तो वो आदमी चचा से कह रहा था कि अगर पैसे नहीं लौटाएगा तो वो उन्हें पुलिस के सुपुर्द कर देगा। मैं वहां चाय रखकर पास से गुजरकर कमरे में जाने लगी तो उस मर्द की नजर मुझ पर पड़ गई। चचा नशे में थे। उसे चचा से कहा कि मुझे तमाम रकम जल्द से जल्द लौटा दे। अभी ये कहकर वो वापस जाने ही वाला था कि मुझे देखकर वहीं रुक गया और कहने लगा, या तो सारी की सारी रकम लौटाओ वरना फिर इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। मैं कमरे में खड़ी ये बातें सुन रही थी। मेरे चचा उस मुतालबे पर खुश हो गए और बेखौफ बेजान मैं वहां खड़ी डर रही थी।
کہ وہ شخص مجھے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ایک نوجوان لڑکی تھی، میں بہت حسین تھی، اور وہ مرد مجھے حاصل کرنے کے لیے اپنا قرض تک معاف کرنے کو تیار تھا۔ میں ڈری ہوئی تھی اور میں باہر کھڑی یہ تمام باتیں سن رہی تھی جب میرے چچا نے ایسی بات کی جو سن کر میری روح فنا ہو گئی، اور اتنی ساری رقم معاف ہونے کا سن کر مجھے اس مرد کے حوالے کرنے پر راضی ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے چچا مجھے پیسوں کی خاطر کسی جانور کے حوالے کر دیں گے۔ کاش کہ میرا باپ آج ٹھیک ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ مجھے بچا لیتا اور ایسی باتیں کرنے والوں کا منہ نوچ لیتا۔ میں اس کمرے میں گھس گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ ہمارے اس گھر کی کنڈی بھی نہیں لگتی تھی۔ بہت عرصہ ہوا ٹوٹ گئی تھی۔ میں کسی مدد کی منتظر تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور میری عزت بچ جائے۔ میرے دل سے نکلتی دعائیں بھی ضائع ہو گئیں۔ اس وقت میرے چچا کمرے میں آئے اور مجھے کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ میں اپنے چچا کو واسطے دے رہی تھی لیکن وہ الٹا مجھے ہی شرم دلانے لگے کہ تم ہمارے حالات دیکھ رہی ہو، ہم بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ تمہارا اور تمہارے مفلوج باپ کا پیٹ پالنے کے لیے میں نے طرح طرح کے لوگوں سے قرضہ لیا ہے اور خود کو خالی ہاتھ کر لیا ہے۔ وہ مجھے باہر لے جا کر سمجھانے لگے کہ اب میں جوان ہو گئی ہوں اور مجھے چچا اور باپ کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ شخص مجھے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں چیخ چیخ کر پاگل ہو رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ہمارا علاقہ بہت چھوٹا سا تھا اور سب قریب قریب رہتے تھے۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے اور میری حالت دیکھ کر افسوس کرنے لگے اور میرے چچا کو شرم دلانے لگے، مگر وہ بھڑک اٹھا اور ان لوگوں سے لڑنے لگا اور کہنے لگا کہ جب ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تب تو کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ میرے تمام واسطوں اور التجاؤں سے نظر چرا کر میرے چچا نے ایک دن کے لیے مجھے اس مرد کے حوالے کر دیا۔ میری اذیت ناک چیخوں سے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور نہ ہی میرے رونے سے اس کی درندگی نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ بھوک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس روز مجھے احساس ہوا کہ بھوک تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میرے چچا غیرت کا مظاہرہ کرتے تو مجھے بھوکا رہنے کو بھی کہتے تو میں ساری عمر بھوکی رہ لیتی اور ان سے کبھی روٹی نہ مانگتی، لیکن میرے چچا نے حد کر دی تھی۔ وہ مرد مجھے وہاں سے گھسیٹتا وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کی درندگی مجھے اس کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی اور میری چیخوں کو میرے چچا نے انسنا کر دیا۔ انہیں میرے رونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر بے حد رونا آ رہا تھا کہ میں اس گھر میں کیوں پیدا ہوئی۔ کاش میری ماں مرنے سے پہلے میرا بھی کوئی انتظام کر جاتی۔ میں نے اپنے چچا اور اپنے باپ کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ میں بھوکی بھی رہ لیتی تھی۔ اگر کبھی کھانا کم ہوتا تو ان دونوں کو دے دیتی اور خود چپ چاپ سو جاتی تھی۔ میں نے ان کو مشکلات سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ حالانکہ میرا باپ مفلوج تھا اور نیم پاگل بھی تھا، میں گھر گھر جا کر لوگوں سے مانگ کر بھی لاتی تھی اور میرے چچا صرف اپنے نشے کو پورا کرنے میں ساری رقم اڑا دیتے تھے۔ میں خالی پیٹ بیٹھ کر ارد گرد لوگوں کے گھروں میں پکنے والے کھانوں کی خوشبو محسوس کرتی تھی۔ پہلی بار مجھے ایسے حالات میں گھر سے بھاگ جانے والی لڑکیاں بہتر لگی۔ کاش میں بھی اپنے باپ اور چچا کی عزت کی پرواہ کیے بغیر اس گھر سے بھاگ جاتی، کیونکہ ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، اور ویسے لوگوں کی تو کوئی عزت بھی ہوتی ہے نا، جو خود اپنے قرضوں سے بچنے کے لیے اپنی بہن بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں۔ رات کے وقت میں اپنے حبس والے کمرے میں نیم مردہ حالت میں سوئی ہوئی تھی۔ میرے چچا اور پاگل باپ پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے تھے۔ میں اپنی زندگی ختم کر لینا چاہتی تھی، مگر مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر موت کو گلے لگا لیتی۔ میں تو پھر ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، اپنی اذیت کو بھلانے دیکھتے ہی میرے اس میں ٹوٹ پڑی۔ میرے لیے اب بھوک برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا اور اب صبر کرنا بھی بیکار لگ رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اتنا صبر کرنے کے بعد مجھے اپنے جسم کو ہی بیچنا پڑا ہے تو صبر کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ کچھ دن کھانا کھا پی کر اور آرام کر کے میں اچھی بھلی ہو گئی تھی۔ مجھے لگا یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری اذیت ہے جو میں اپنے وجود پر جھیل چکی ہوں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی اس ذلت کا آغاز ہوا ہے اور مجھے ابھی اور بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ نہ جانے اور کتنی دفعہ اس اذیت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ مجھے دیکھتے ہی میرے باپ کا وہی معمول ہو گیا۔ وہ کئی روز گھر واپس نہیں آتا تھا۔ اپنی اذیت کے دنوں میں مجھے پہلی بار ایسے لگنے لگا کہ میرا باپ کبھی پاگل اور مفلوج نہیں تھا۔ ایک نیم پاگل انسان کو بھلا رشتوں کی کیا خبر؟ اسے میری اذیت کیسے محسوس ہو گئی اور وہ کیسے میری بھوک مٹانے آ جاتے تھے۔ میرے چچا کو ایک نیا راستہ مل گیا تھا۔ انہوں نے اپنے تمام قرضوں سے جان چھڑوانے کے لیے مجھے سب کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ وہ مرد جو معاشرے میں کوئی قابل عزت مقام لیے انسانیت کا درس چھاڑتے تھے، وہ بھی اپنے چند پیسوں کے لیے مجھے روندنے چلے آتے تھے اور اس کے بدلے وہ اپنا پیسہ معاف کر دیتے تھے اور احساس بھی جتا کر جاتے تھے۔ میں یہ سب جھیل جھیل کر پتھر کی بن چکی تھی۔ میرے اندر احساس اور جذبات مر چکے تھے۔ میں اتنی بزدل تھی کہ خود کو بھی مار نہیں سکتی تھی۔ میں جو پہلی بار اللہ سے اپنی عزت بچ جانے کا معجزہ مانگ رہی تھی، اب صرف میں اپنی موت مانگنے کی
متمنی تھی۔ میں نیم پاگل باپ کو صرف میری بھوک اور بیماری کا احساس ہوتا تھا اور انہیں کوئی خبر نہیں تھی کہ میں کن حالات سے گزر رہی ہوں۔ میں نے لا وارثوں کی طرح اپنی عزت لٹواتے ہوئے اپنی زندگی کے 3 سال گزار دی اور یہ سال میری زندگی کے بدترین سال تھے۔ میرے چچا نہایت مزے اور ڈھٹائی سے لوگوں سے پیسہ لے لیتے اور بدلے میں مجھے ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ ان حالات سے گزرنے کے باوجود بھی میری خوبصورتی مان نہیں پڑی تھی، بلکہ اور جوان ہو رہی تھی۔ میرے حسن میں اضافہ ہو رہا تھا، میرا رنگ اور روپ اپنی ماں جیسا تھا۔ مجھ پر موسم اور حالات کا اثر انداز نہیں ہوتے تھے۔ میں بہت خوبصورت تھی، میرے دل کشی مردوں کو پاگل کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے میرا زوال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ چچا نے میرا وجود بکاؤ بنا کر گھر میں کھانے پینے کی عیش کر دی تھی اور اب میرے ابا بھی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ اب تو اکثر گھر سے باہر آ جایا کرتے تھے اور وہ دونوں بھائی مل کر اچھے اچھے کھانے کھاتے تھے، شراب پیتے تھے۔ شراب کا دور تو روز ہی چلتا تھا۔ میں نے کئی بار خود کو مارنے کا سوچا اور اس کے لیے بہت سی ترکیبیں بھی سوچی، لیکن میں ایسا نہ کر پائی اور مجھ میں ہمت ہی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ میں ایک عزت دار ماں کی بیٹی تھی جو پچھلے 3 سال سے جنگلی مردوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی تھی۔ یہ سب جھیل جھیل کر میری طبیعت خراب رہنے لگی اور میرا کھانا پینا محال ہو گیا تھا، بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا جسم میں درد مبتلا رہنے لگا تھا، میرے کراہنے اور رونے کی آوازوں پر میرے ارد گرد کے لوگ متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہمارے گھروں کے صحن نہایت چھوٹے تھے اور دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے آوازیں بآسانی باہر تک دوسرے گھروں میں پہنچ جاتی تھی۔ ہمارے گھر کے ساتھ رہتی عورت مجھ سے دیوار کے اوپر سے طبیعت کا پوچھتی رہتی تھی۔ اس نے مجھے جھجک کر کہا کہ تمہیں ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لینا چاہیے، شاید اسے لگ رہا تھا کہ میں حاملہ ہوں اور ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر میں زمین میں گڑ گئی۔ میں ناجائز بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنے چچا سے درخواست کی کہ وہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اگر حاملہ ہوئی تو بچہ ضائع کروا دوں گی، لیکن میرے چچا نے میری بات سننے سے انکار کر دیا اور ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جا رہے تھے۔ شاید انہیں اس بات کا خوف تھا کہ میں ڈاکٹر کو اپنی اس حالت کا اصل وجہ نہ بتا دوں۔ وہ عورت دیوار سے روزانہ سر اونچا کر کے مجھے دیکھتی رہتی اور طبیعت کا پوچھتی رہتی اور افسوس سے اتر جاتی۔ میری بیماری طویل ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے میرے چچا کا کام بھی بڑھ رہا تھا۔ وہ مجھے بیچ نہیں پاتے تھے۔ میں ہر نیا دن آنے پر خوف زدہ ہو جاتی تھی اور اسی خوف میں بیٹھی رہتی تھی کہ کب کوئی نیا خریدار آ کر سر پر کھڑا ہو جائے گا اور میرے لالچی چچا مجھے اس کے حوالے کر دیں گے۔ میرے دن رات اسی خوف اور پریشانی میں گزر رہے تھے۔ راتوں کو اکثر میں جاگتی رہتی تھی اور یہی سوچتی تھی کہ شاید اب بھی ان اذیتوں کو ختم ہو جانا چاہیے۔ میری بیماری نے مجھے آدھی جان سے ختم کر دیا تھا، کیونکہ میرا علاج بھی نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی کوئی دوا مل رہی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے چچا کو ہی مار ڈالوں تاکہ میری زندگی میں کچھ سکون ہو جائے۔ ایک روز اسی طرح میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے تکلیف میں پڑے پڑے بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سرہانے کھڑا باتیں کر رہا ہے۔ میں نے ذرا سی آنکھیں کھول کر سننے کی کوشش کی تو میرے کانوں میں میرے باپ اور چچا کی آوازیں پہنچی۔ پہلے تو میں نیند کی وجہ سے کچھ سمجھ ہی نہیں پائی، مگر تب کانوں میں کچھ ایسے الفاظ پہنچے کہ میری روح تک لرز گئی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے باپ اور چچا کو دیکھنے لگی۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر چونک گئے۔ میرا صدمے سے برا حال تھا۔ ہر نیا دن اور نئی بات مجھے پہلے سے زیادہ اذیت دیتی تھی اور ہر بار مجھے لگتا تھا کہ اس ذلت سے بڑھ کر کوئی اور ذلت نہیں ہے۔ مجھے لگا تھا کہ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی اذیت ہے، لیکن آج پتہ چل رہا تھا کہ اصل اذیت کیا ہوتی ہے۔ میں بری طرح رونے لگی اور ان کو برا بلا کہنے لگی اور میں نے چاہا کہ اسی پل گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں گھر چھوڑ کر جاتی، ان دونوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میں غمزدہ سی چیخیں مارتی رہی، ان دونوں کو برا بھلا کہتی رہی۔ میرا باپ، جسے میں پاگل سمجھتی تھی، مجھ پر آج ظاہر ہوا تھا کہ وہ پاگل تھا ہی نہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے کمائی سے بچنے کے لیے صرف ایک بہانہ بنا رکھا تھا۔ میرے چچا نشئی بنے رہتے تھے اور میرا باپ اپنے ایکسیڈنٹ کے بہانے سے مفلوج پاگل ہونے کا ڈرامہ کیے رکھے تھے اور اسی طرح گھر میں پڑے رہتے تھے۔ میری معصوم ماں ان چالاکیوں سے انجان کمانے کے چکروں میں اپنی جان گنوا بیٹھی تھی۔ میرے باپ، میرے چچا اور ان کے گھناؤنے کھیل میں شروع سے شامل تھے۔ وہ دونوں مجھے مردوں کے حوالے کر کے اپنا پیٹ بھر رہے تھے اور آج بھی میرا باپ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ شامل ہو کر میرے سر پر پہنچ گیا تھا۔ میں غم سے بے ہوش ہو رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں مجھے گھسیٹ کر کمرے کے اندر لے جا رہے تھے کہ گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ وہ دونوں چونک گئے تھے۔ مجھے چھوڑ کر وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو پولیس والے ان کو دھکیلتے ہوئے گھر میں گھس آئے تھے۔ میں پولیس والوں کو دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میرا باپ اور چچا پولیس والوں کو وضاحتیں دیتے رہے، مگر وہ ان کو ہتھکڑی لگا کر کھینچ کر گاڑی میں ڈال کے لے گئے۔ ان کے جاتے ہی میں صحن میں بیٹھ کر رونے لگی۔ گھر کے باہر محلے والے جمع ہو گئے تھے۔ وہی ساتھ والی عورت اندر آئی اور مجھے سنبھالنے لگی۔ میں حیران تھی کہ پولیس اچانک کیسے پہنچ گئی۔ میری حالت کچھ سنبھلی ہی تھی تو اس عورت نے مجھے تفصیل سے بتایا۔
اس نے بتایا کہ میری بیماری اور حالت پر ارد گرد کے لوگوں کو بھی ترس آنے لگا تھا۔ وہ لوگ اکثر میرے چچا کو سمجھاتے کہ میرا علاج کروائے ورنہ میں ایسی تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی۔ وہ سب میرے چچا کو شرم دلاتے تھے کہ وہ اپنے پاگل بھائی کی دماغی حالت سے فائدہ اٹھا کر اس کی بیٹی کو یوں مردوں کے حوالے نہ کیا کرے۔ جب میرے چچا نے کوئی اثر نہ لیا تو لوگوں نے اسے دھمکانا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر اس نے اب یہ سب بند نہ کیا تو وہ لوگ پولیس کو بلا لیں گے۔ دوسری طرف میری اچانک بیماری کی وجہ سے میرے چچا مجھے بھی کسی مرد کو دیا نہیں کرتے تھے۔ قرض ایک بار پھر ان کے سر پر چڑھتا جا رہا تھا۔ میرے چچا بری طرح پھنس گئے تھے۔ پولیس کی دھمکیوں نے اسے ڈرایا تھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ جیل چلے گئے تو سب کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ ان سب سے تنگ آ کر وہ دونوں میرے سر پر پہنچے تھے۔ میں نے ان سے باتیں سن لی تھیں جن کے مطابق اب وہ مجھے کسی بیمار جیسی کو مار کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتے تھے۔ گھر کو تو وہ پہلے ہی بکاؤ رکھے ہوئے تھے تاکہ میری موت اور سو کے دوران ہی گھر بیچ کر یہاں سے بھاگ جائیں۔ میں محلے والوں کی مشکور تھی جن کی ہمت نے مجھے ان درندوں سے بچا لیا تھا۔ مجھے اپنے باپ کا گھناؤنا روپ رلا رہا تھا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ اپنی اس خلش کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں ایک روز تھانے پہنچ گئی اور اپنے باپ سے ملاقات کی، اجازت مانگی۔ جب میں اپنے باپ کے سامنے پہنچی تو سر اٹھائے تن کر سامنے بیٹھے میرے وہ روتے ہوئے ان سوال سے پوچھا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں رو رہی تھی کہ کوئی باپ اپنی اتنی کم عمر بیٹی کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتا ہے۔ اگر ان کو بھوک اتنی ستا رہی تھی تو مجھ سمیت مر جاتے۔ یہ سن کر میرے باپ نے مجھے ایک ایسا راز بتایا جسے سن کر میری روح مزید زخموں سے دوچار ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی سگی بیٹی تو میں ہوں نہیں اور اس نے ایک بے سہارا عورت کو سہارا دینے کے لیے شادی کی تھی اور شادی کے بعد وہ عورت اپنے ساتھ پچھلے گھر کی بچی بھی لائی تھی۔ میری ماں مرنے کے بعد جب دونوں کے بھائی قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے استعمال کرنے کا سوچا۔ اس روز میرے چچا جان بوجھ کر گھر کا دروازہ کھول کر چلے گئے تھے تاکہ وہ مرد مجھے دیکھ سکے اور ان کا منصوبہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ میں ان کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ وہ قرض کے بدلے مجھے ہر جگہ دیتے رہے۔ میں ہی سن کر بہت روئی اور میری آدھی زندگی ان دونوں انجان مردوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہوئے گزر چکی تھی اور مجھے معلوم ہوا کہ میں ان کا اکلوتا کھلونا تھی۔ جس مرد کو میں باپ سمجھ رہی تھی وہ مجھے اب احسان جتا کر بول رہے تھے کہ ان کے جیل میں رہنے تک میں ان کے گھر میں رہ سکتی ہوں۔ میری قسمت نے مجھے جتنے بھی زخم دیے تھے یہ ان سب میں سے زیادہ تکلیف دہ تھا کہ میں دو انجان مردوں کے پاس پلی بڑھی تھی اور ان کی ضرورت بنی رہی تھی۔ انسان کو اپنے ہی ذلیل کرنے والے ہوتے ہیں اور وہی بنانے والے ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلائے تو اسے قرض کے بوجھ تلے کوئی نہیں دبا سکتا۔ بے شک قرض بہت بری چیز ہے جس سے بچنا چاہیے، لیکن جو انسان کی فائد چواری اور میانہ روی سے کام لیتے ہیں وہ ہمیشہ قرضوں کے نیچے دبے رہتے ہیں۔ دوستو، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور مزید نئی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔